बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का प्रोग्राम आपके कोर्स क्लासरूम असेसमेंट कोर्स कोड 1627 के मुतालिक है और इसमें हमारा आज का टॉपिक टेस्ट इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट राइटिंग प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स। टेस्ट को सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट क्या होता है। टेस्ट बेसिकली एक असेसमेंट का टूल है और टेस्ट का बहुत इफ़ेक्टिव होना उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर टेस्ट बहुत बैलेंस्ड बना हो। यानी कि बैलेंस टेस्ट से हम क्या मुराद लेते हैं, ऐसा टेस्ट जो कि रिलायबल भी हो, जो कि वैलिड भी हो, और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में आपने यूनिट्स में पढ़ा होगा। उसको बनाते वक्त बच्चे की कौन सी स्किल्स हम असेस कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसके अलावा हम किस तरह के सवाल उसमें डाल रहे हैं जिससे कि बच्चे की लर्निंग को हम क्या असेस कर रहे हैं, क्या हम उसकी नॉलेज को असेस कर रहे हैं या हम उसके एटीट्यूड्स को असेस कर रहे हैं, हम उसकी स्किल्स को असेस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि टेस्ट इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, यानी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, आपके लर्नर के बारे में, आपकी टीचिंग के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है कि आपने क्लास में कैसा लेसन पढ़ाया, बच्चों ने उसका रिस्पांस कैसा दिया, बच्चों ने कुछ सवाल अच्छे किए, कुछ अच्छे नहीं किए, उससे आप क्या अख्ज़ करते हैं। सो आपका टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको इंफॉर्मेशन दे अबाउट योर टीचिंग एंड स्टूडेंट्स लर्निंग। सो अगर हम इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, सिंथेसाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो फिर हम कहते हैं कि इसके लिए बहुत स्किलफुल लोग चाहिए और एक टीचर को बहुत स्किलफुल होना पड़ता है जब वो टेस्ट की इंटरप्रिटेशन करती है। अच्छा, अब इसमें आपकी किताब में दो दिए होंगे, एक है नॉर्म रेफरेंस्ड स्कोर्स। अब नॉर्म रेफरेंस्ड का मतलब है कि एक टेस्ट आपने एक क्लास को दिया, ठीक है, और वो इतना ऑथेंटिक है कि अगर वही टेस्ट आप दूसरी क्लास को देते हैं तो स्कोर्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन वो बड़ा अलार्मिंग होगा कि अगर आपने एक टेस्ट टीचर ने बनाया, ठीक है, और उसने अपने लर्नर्स के हिसाब से उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो उस टेस्ट के फ़र्क होंगे। लेकिन जब उसने दूसरी क्लास को दिया तो वहाँ पे शायद वो लर्नर्स जो हैं वो डिफरेंट एबिलिटी के बैठे हुए थे, तो स्कोर्स जो हैं वो फ़र्क हो जाएंगे। दैट मीन्स कि वो फिर टेस्ट जो है वो रिलायबल या ऑथेंटिक नहीं रहा। सो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का मतलब है कि आपका टेस्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि अगर आपने एक ही लेवल के एक सेक्शन को दिया तो दूसरे सेक्शन के लिए भी वो रिलायबल रहे। अच्छा, दूसरी किस्म का इसमें हम मेथड्स कौन से इस्तेमाल करते हैं नॉर्म रेफरेंस में, इसमें सबसे पहले आ जाता है ग्रेड इक्विवेलेंट, जो आपकी बुक में है ग्रेड इक्विवेलेंट। अब ग्रेड इक्विवेलेंट का मतलब है कि आपने एक टेस्ट दिया 10 नंबर का, उसमें से बच्चे के 7 नंबर आ गए, 70%। आपने ग्रेडिंग की बनाई है कि 70% जो है वो उसके इक्विवेलेंट ग्रेड ये होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि परसेंटाइल रैंक्स। अब परसेंटाइल रैंक्स यानी कि क्लास परसेंटेज। अक्सर हमने देखा है कि टेस्ट में जो है वो बाज़ सिस्टम्स जो होते हैं वो क्लास हाईएस्ट परसेंटेज और क्लास लोएस्ट परसेंटेज निकालते हैं हर सब्जेक्ट की, और उसमें बच्चे की प्लेसिंग देखते हैं कि बच्चा उस रैंक में कहाँ आ रहा है। इसको हम कहते हैं परसेंटाइल रैंक्स। फिर एक होता है स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर जो है वो अबव या बिलो द मीन स्टैंडर्ड, यानी कि एवरेज स्टैंडर्ड से या तो ऊपर या फिर नीचे। और आखिरी किस्म का जो टेस्ट होता है जो नॉर्म रेफरेंस्ड में आता है वो है नॉर्मल कर्व। अब आप इसमें इस तस्वीर में देख रहे हैं कि इसमें एक तरफ ग्रेड है। अब उसमें उन्होंने ग्रेडिंग ऐसे की है 1.25, लेकिन 1 इज़ इक्विवेलेंट टू 95%, जिसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि एक्सीलेंट। अब उसको इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन को कैसे कर रहे हैं कि अगर ग्रेड 1 की कैटेगरी में बच्चा आ रहा है, दैट मीन्स कि वो इस तरह से आ रहा है कि उसने 95% लिए हैं, ठीक है, और उसकी इंटरप्रिटेशन ये कि ही इज़ एक्सीलेंट। अब अगर आप सबसे नीचे जाएंगे जहाँ पे उन्होंने
صرف پاسٹ کا لکھا ہوا ہے اور اینڈ میں بالکل فیل ہے دیٹ از 0. تو 3 گریڈ انہوں نے دیا ہوا ہے. اب یہ ہر سسٹم کی ایک میں آپ کو صرف سیمپل دکھا رہی ہوں, لیکن ہر سسٹم کی ایک اپنی گریڈ ایکویولنس ہوتی ہے. جیسے او لیول کی گریڈ ایکویولنس فرق ہوگی, میٹرک کی فرق ہوگی, یونیورسٹی میں جو ڈفرینٹ سیمیسٹرز میں لیولز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایریاز جو ہوتا ہے ایجوکیشن کا, اس میں گریڈ ایکویولنس فرق ہوگی. سو یہ ایک سسٹم خود اپنی بناتا ہے. سو اس کو آپ لنک یہ کریے کہ جو آپ اسیسمنٹ کی ایک ہارڈ کور چیز سیکھ رہے ہیں کہ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے, ٹیسٹ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں, سو اس میں آپ کو گریڈ ایکویولنس. اب چھوٹے بچوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ جی جو بچہ C+ لے رہا ہے وہ ایک ایوریج بچہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو B لے رہا ہے ہی از ابو ایوریج, اور جو A لے رہا ہے وہ ایکسیلنٹ ہے. سو اس طرح سے گریڈنگ جو ہے وہ ایکویولنس اس کی بنائی جاتی ہے. اب اگر آپ پرسنٹائل رینکس دیکھیں تو یہ ایک اور آپ کو میں تصویر دکھا رہی ہوں جس میں کہ آپ کو گرافیکل پریزنٹیشن ہے اس کی پرسنٹائلز کی. سو ہاؤ آر دے کمپیئرڈ, لائک فار ایگزامپل کہ کلاس گریڈس نیچے دیے ہوئے ہر کلاس کے, اور اس کی جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 50% ہے, ٹھیک ہے, مے بی پاسنگ مارکس ہیں, لیکن اس سے ابو 67, اور پھر بچوں نے اس طرح سے ان کا فلیکچویٹ کر رہا ہے کہ گریڈ 2 میں 67% پہ گئے ہیں. سو یہ اس کو صرف سمپلی یہ سمجھیں کہ پرسنٹائل رینکس کلاس ہائیسٹ اور لوئسٹ کے بیچ میں بچے کی جو پوزیشن ہے اس کو ڈپیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور یہ میں دکھا رہی ہوں, اس میں آپ کو گروپس کے حساب سے ہوگا کہ بچے کی کچھ سکلز کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر لیا اور پھر انہوں نے اس کو پرسنٹیج کے حساب سے ان کو رینکنگ دی ہے. دین اسٹینڈرڈ اسکور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلو اور ابو دا مین اسٹینڈرڈ, یعنی کہ بیچ میں اگر آپ کو یہ کرو سا نظر آ رہا ہے اور یہ کرو سے بیچ میں آپ کو مین نظر آئے گا, یعنی کہ ایوریج سے اوپر یا نیچے. اور اسی طرح سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ نارمل کرو کی. اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ 19.1% پہ بیچ 0 جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اس سے اس سائڈ پہ پھر نیگیٹو ہو جاتی ہے مارکنگ اور اس سائڈ پہ پازیٹیو ہو جاتی ہے. سو اس کو صرف ایک اپنے اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نارم ریفرنس ٹیسٹ کیا ہے, اور اس میں جو ہے وہ یہ ایک ہی طرح کا ٹیسٹ ایک ہی لیول کے ڈفرینٹ کلاسز میں دیا جائے تو کیا وہ اوتھینٹک اور ریلائبل ہوتا ہے. اور اس کے یہ ڈفرینٹ طریقے جو میں نے آپ کو بتائیں اس کو انٹرپریٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ یا تو گرافس بنا کے اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, یا پھر اس کو گریڈنگ کے ایکویولنس, یا اس کو پرسنٹائل رینکس کے اوپر کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں رپورٹ رائٹنگ کے اوپر, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ رپورٹ رائٹنگ جو ہے اس کا پرپز کیا ہے. اب رپورٹ رائٹنگ ارلی ایئرز میں اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ویسے تو ہر بڑھتے ہوئے سال کے ساتھ جو ہے وہ اس کی امپورٹنس کم نہیں ہوتی, لیکن ارلی ایئرز میں ہم نے بچوں کی رپورٹ رائٹنگ جو ہے وہ بہت اوتھینٹک اور وہ اس طرح کی ہونی چاہیے جس کے اوپر پیرنٹس جو ہیں ان کو کلیئر ہو, اور ٹیچرس کو کلیئر ہو, اور ایون آرگنائزیشن کو کلیئر ہو کہ بچہ اس وقت کون سے لیول پر ہے. سو پرپز آف رپورٹ رائٹنگ از ویریڈ. اگر آپ ہم اگر اس کو 3-4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو سب سے پہلے تو آ جاتا ہے کہ بچے کے پرسپیکٹیو سے رپورٹ رائٹنگ کیا ہے. اب بچے کے پرسپیکٹیو سے تو یہ کہ بچے کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہم نے نیریٹیو کی فارم میں بتانا ہے کہ جی اس کی پرسنالٹی کے کیا اسپیکٹس ہیں جو کہ ابھی ڈیولپ ہو گئے ہیں, جو ڈیولپ ہو رہے ہیں. دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کی سکورنگ سے متعلق, یعنی کہ اس کی اکیڈیمک پرفارمنس سے متعلق. اب اکیڈیمک پرفارمنس سے کی سکورنگ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے اس کی بھی ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے کہ وہ پرنسپل کو یا اسکول کے اونر کو یا آرگنائزیشن کو یا ایون یونیورسٹی کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کی جو مارکس اس نے لیے ہیں, جو اس نے پرفارم کیا ہے, کیا کلاس روم ٹیچنگ جو ہے وہ اس لیول کی تھی کہ بچے نے اس طرح کا اس لیول کا رزلٹ پروڈیوس کیا. سو رپورٹ رائٹنگ اٹ ہیز ٹو بی ویری ٹیکنیکل, یعنی کہ رپورٹ کیسے لکھنی ہے بچے کی, اور بچے کی ویکنیسز کو کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے, اور پھر اس کے کریکٹیو میجرز بھی دینے کے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ کئی رپورٹ کارڈس پہ صرف ایکسیلنٹ, گڈ اور پور لکھا ہوتا ہے,
جس سے ہمیں کوئی ایک پکچر نہیں ملتی ہے کہ بچے کو کیا چیز میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. سو رپورٹ رائٹنگ از ویری ویری ٹیکنیکل. اس کے کچھ پرنسپلز ہیں کہ رپورٹ رائٹنگ جنرل پرنسپلز جو ہم کہتے ہیں, جو آپ کی بک میں بھی ہیں کہ رپورٹ رائٹنگ کے جنرل پرنسپلز کیا ہیں. سو اٹ شوڈ بی بیسڈ آن اسپیسیفک فنکشنز ٹو بی سروڈ, یعنی کہ آپ کا فنکشن کیا, آپ نے اپنی ٹیچنگ کو بھی گیج کرنا ہے اور آپ نے بچوں کی لرننگ کو بھی. سو آپ نے رپورٹ لکھتے وقت اپنا بائسڈ اوپینین نہیں دینا ہے, بلکہ آپ نے ٹرولی آبجیکٹیو قسم کی رپورٹ لکھنی ہے, جس میں کہ آپ کی کوئی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ نہ ہو, بلکہ ایک بہت پروفیشنل طریقے سے بچے کی اسٹرینگتھس کو پہلے تو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہر بچے میں کوئی نہ کوئی اسٹرینگتھ ہوتی ہے, اور پھر اس کی ویکنیسز کو, اور پھر سبجیکٹ اسپیسیفک ریمارکس ہونے چاہئیں. اٹ شوڈ بی ڈائریکٹلی لنکڈ ود دا ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. ایک تو ہماری نیشنل آبجیکٹیوز ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس نیشنل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیوز بناتی ہے. سو ہر اسکول کے بھی اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو آپ کی رپورٹ رائٹنگ شوڈ بی لنکڈ ود یور ایجوکیشنل آبجیکٹیوز, کہ آپ کیا حاصل کرنا ہے, آپ کا آؤٹ کم کیا ہے. آپ بچوں کو ایک لرنڈ انسان بنانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو ایک بہتر انسان بنانا چاہ رہے ہیں. سو آپ کی رپورٹ کیا ریفلیکٹ کر رہی ہے, کیا فائنڈنگز آپ کی آ رہی ہیں, یعنی کہ آپ نے بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر کچھ کمنٹ کیا یا نہیں کیا, اور کیسے کمنٹ کیا, آپ کو کیسے پتہ چلا. اب چھوٹے بچوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کی پرسنالٹی کو تو آپ نے آبزرویشن سے ہی آپ اس کو اسیس کر سکتے ہیں, ان کی اسکلز کیا ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں گے. پھر آپ نے جو آپ کے براڈ ایجوکیشنل آؤٹ کمز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے جو ٹیسٹ ہوئے, کیونکہ ہم نے پیچھے ٹیسٹ کی بھی بات کی نا, تو کیا آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایجوکیشنل آبجیکٹیو کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے کہ نہیں, الائنڈ ہے کہ نہیں. اگر وہ الائنڈ ہے تو پھر آپ کے رزلٹ بھی اسپیک کریں گے کہ آپ کا وہ آبجیکٹیو جو ہے, ایجوکیشنل آبجیکٹیو جو ایم تھا آف دیٹ سبجیکٹ, آف ٹیچنگ دیٹ سبجیکٹ, وہ فلفل ہوا یا نہیں ہوا. Then grading and reporting policies of schools must be linked with their content and performance standards. یعنی کہ ہر اسکول کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ڈفرینٹ 3 اسٹریمس کے اسکولس کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ اسکولس اور سیمی گورنمنٹ اور ہائی ایلیٹ پرائیویٹ اسکولس. سو اور لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس بھی ہیں. سو اس ہر اسکول کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہے. جس لیول کی وہ تعلیم دے رہے ہیں اسی لیول کی پرفارمنس آئے گی بچے سے. تو یا تو آپ کا جو آپ نے اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے اس اسٹینڈرڈ کو اچیو کرنے کے لیے کہ آپ اس کو اتنی ہی ٹیچنگ اپرچونیٹیز, گڈ ٹیچنگ پریکٹسز پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سو آپ یہ نہیں لکھ سکتے رپورٹ میں کہ آپ نے تو وہ چیز پرووائڈ ہی نہیں کی اس کو, یا وہ کلاس روم ٹیچنگ آپ کی کہہ ہی نہیں رہی کہ ایکٹیویٹی بیس, لیکن آپ بچے کے بارے میں متعلق مثال کے طور پہ آپ ایک ریمارک دے دیتے ہیں کہ یہ ڈسکشن میں حصہ نہیں لیتا. کیا آپ نے کلاس میں وہ ڈسکشن کی, یا آپ کا یہ اسٹینڈرڈ ہے, یا آپ تو روٹ لرننگ کرا رہے ہیں. سو آپ کا تو روٹ لرننگ یا روٹ میموری کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, وہ تو بچے نے پروڈیوس کر دیا ایز اٹ از, اور اس نے 60% مارکس بھی لے لیے, لیکن آپ کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی یو ہیو ٹو اسیس کہ آپ کی ٹیچنگ, آپ کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں, آپ کا کانٹینٹ کیا ہے, اور پھر اس سے ریلیٹڈ آپ جو ہے وہ کمنٹ کریں گے. The report must provide compact information about children's performance. یعنی کہ compact, جو میں نے بار بار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ what do you mean by compact, کہ ایک مکمل پرفارمنس کے متعلق جو ہے نا وہ اسیسمنٹ آپ کے پاس آئے, کہ بچے یہ آپ کا صرف کہہ دینا اٹس اے ویری ویگ ریمارک, ایکسیلنٹ اینڈ ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ, اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. آپ کو بتانا ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ کس چیز میں ہے. اگر اس کے سبجیکٹ میں نمبر کم آئے ہیں تو کس وجہ سے ہے. اب جیسے چھوٹے بچے ہیں مثال کے طور پہ, اگر آپ ان کی رپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے نا کہ ان کی لینگویج لرننگ کی جو اسکلز ہیں وہ کتنی اسکلز ان کی ڈیولپ ہیں, اور کتنی پہ ابھی کام کا ہونا ہے. جیسے کئی بچوں کی کمیونیکیشن اسکلز نہیں اچھی, یا ان کی ایکسپریشن نہیں اچھا, یا وہ ایکسپریس نہیں کرتے اپنی وانٹس اینڈ ڈیزائرس کو. تو وہ چیز آپ نے
لکھنی ہے رپورٹ میں. سو رپورٹ رائٹنگ ہیز ٹو بی ویری ویری ٹیکنیکل اینڈ اسکلفل. سو اس کے لیے بہت اسکلفل ہونا پڑتا ہے تاکہ بچے کی ایک پوری پکچر آ جائے پیرنٹس کے پاس کہ اس کی اسٹرینگتھس یہ ہیں, یہ کر سکتا ہے, لیکن اس کی یہ اسکلز ابھی ڈیولپ نہیں ہیں. سو اس کے اوپر اس کا کام, جیسے فار ایگزامپل ہم ریڈنگ کے اوپر کہتے ہیں کہ بچے کی ریڈنگ اچھی نہیں ہے, اٹس ویری پور کہہ دینا تو نہیں ہوتا ہے نا. آپ نے اس کا ویز بتانے ہیں کہ اس کو امپروو کرنے کے لیے پیرنٹس کیا کریں یا بچہ خود کیا کرے اس کو امپروو کرنے کے لیے. سو آپ نے ایک سلوشن بھی اس میں دینا ہے, آپ نے اس کو ایک کریکٹیو فیڈ بیک جس کو ہم کہتے ہیں یا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک وہ دینا ہے, جس میں آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ کیا کرو گے اگر آپ بہت زیادہ کتابیں پڑھو گے تو آپ کا ریٹن ایکسپریشن جو ہے وہ امپروو ہو جائے گا. سو یہ ایکچولی یہ ایسنس ہے رپورٹ رائٹنگ کا. دین رپورٹ رائٹنگ سے کیا ہمارے ٹیچرز کو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ٹیچرز صرف یہ لکھنے کی حد تک کرتے ہیں کہ ہم نے رپورٹ بنا کے دے دی بچے کی اینڈ دیٹس اٹ, لیکن کبھی وہ سیلف ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ اس رپورٹ نے ہماری ٹیچنگ کے اوپر کیا اس کا افیکٹ ہے. یعنی کہ اگر بہت بچے پور پرفارم کر رہے ہیں یا ان کے اندر یہ مثال کے طور پہ ہم ان کی پرسنالٹی کا اسپیکٹ نکال لیتے ہیں کہ پرسنالٹی کے یہ اسپیکٹس جو ہیں بچے کے لیک کر رہے ہیں, تو کیا اب مجھے آئندہ جب میں اس کو ایکٹیویٹیز کراؤں تو پھر کیسی ایکٹیویٹیز کراؤں تاکہ وہ بچے جو ہیں کیونکہ ایک سے زیادہ بچے ہوں گے, اور کبھی ہماری ٹیچرز نے سیلف ریفلیکٹ نہیں کیا کہ ہم ان ویکنیسز کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بچے کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, رپورٹ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پیرنٹ اگر ایک رپورٹ لے جا کے اور ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے اینڈ ہی ڈزنٹ لک ایٹ اٹ, اس رپورٹ کا فائدہ ہی نہیں ہے اس کو, کیونکہ اس میں صرف بچے کا کہ بڑے ویگ ریمارکس ہیں اور یا لکھا ہوا ہے کہ جی اس نے تو بہت برا پرفارم کیا, بہت یہ کر ہی نہیں سکتا. سو اس رپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ اس کو سبجیکٹ اسپیسیفک ریمارکس نہیں دیتے رپورٹ میں اور اس کو سلوشنز نہیں بتاتے. سو پیرنٹس کے لیے رپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بچے, کیونکہ ان کو بچے کی پرفارمنس پتہ چلتی ہے, ان کو بچے کا لیول پتہ چلتا ہے اور کہاں پہ انہوں نے اور اس کے ساتھ محنت کرنی ہے. اور آخری بات یہ کہ اٹ پرووائڈس اے اسپیسیفک اینڈ ٹائملی فیڈ بیک ٹو امپروو دا پرفارمنس آف اسٹوڈنٹس. کہ مثال کے طور پہ کہ اینڈ آف ایئر جو ایگزام ہم لیتے ہیں تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. سو اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم بچے کی پروگریس رپورٹ کریں, رپورٹ ٹو پیرنٹس کریں, یعنی کہ بہت سارے اسکولز یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ 3 ماہ بعد ایک پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں بچے کی پروگریس ڈسکس کی جاتی ہے اور پیرنٹس کو ان کی رپورٹ دی جاتی ہے. اور کچھ اسکولز ایسے ہیں جو کہ سال میں ایک دفعہ پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور ان کو رزلٹ دے دیتے ہیں. سو یہ جو ہے یہاں پہ گیپ آ جاتا ہے کہ آپ نے ٹائملی جو ہے پیرنٹس کو نہیں بتایا یا ٹائملی ان کو فیڈ بیک نہیں دیا, تو امپروومنٹ کہاں سے آئے گی. اچھا, ٹائپس آف اسیسمنٹ رپورٹس, کہ ہم دیکھیں کہ کتنے ٹائپس آف اسیسمنٹ رپورٹس ہیں. ایک ہوتی ہے ٹریڈیشنل لیٹر گریڈ سسٹم, یعنی کہ صرف گریڈنگ آپ نے کر کے دے دی, ٹھیک ہے نا. آپ کے ایک ہی رپورٹ کارڈ میں آپ کے اسیسمنٹ ڈفرینٹ طریقے سے کی ہوتی ہے. جیسے کچھ اسکولوں نے پرسنالٹی کو صرف گریڈنگ کے ساتھ اسیس کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ای دے دیتے ہیں فار ایکسیلنٹ اور او دے دیتے ہیں فار آؤٹ اسٹینڈنگ. اب جس میں بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ بچے نے فالو کی ڈائریکشنز یا نہیں کی. پھر ایک پاس فیل سسٹم ہوتا ہے جس میں صرف پاس اور فیل کا بتایا ہوتا ہے. پھر ایک چیک لسٹ, کچھ اسکول جو ہیں وہ چیک لسٹ ہوتی ہے, اس پہ ٹک کراس کرتے رہتے ہیں کہ جی بچے کی یہ اسکلز جو ہیں یہ ڈیولپ ہیں اور یہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. کچھ جو ہیں وہ خط لکھ کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ اور چھوٹے بچوں میں جو ہے ای سی میں زیادہ تر پورٹ فولیو از دیئر اسیسمنٹ, یعنی کہ پورٹ فولیو مینس کہ جو سارا 6 ماہ میں بچے نے کام کیا ہے وہ اس کے ایک فائل میں یا باکس فائل میں ڈال دیا جاتا ہے, اور وہ پھر پیرنٹس جب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اچھا میرے بچے نے پہلے دن یہ کیا تھا, پھر بعد میں یہ کیا. سو اس میں گریجولی امپروومنٹ آتی گئی. سو اس میں کوئی خاص
کنونشنل سارٹ آف رپورٹنگ نہیں ہوتی لیکن اس پورٹ فولیو کے ذریعے. اس کے علاوہ پیرنٹ ٹیچرز میٹنگز جو ہوتی ہیں اس میں بھی بچے کی پرفارمنس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اچھا، آج کے اس یونٹ میں ہم نے جو ہے اسیسمنٹ کی انٹرپریٹیشن یا ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ سارٹ آف ٹیسٹس جو ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں، گریڈنگ کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا، مارکس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. انفارمیشن ٹیسٹ از انفارمیشن اینڈ سنتھسس آف انفارمیشن، اینڈ اس کو انفارمیشن اباؤٹ ہوم، انفارمیشن اباؤٹ دا لرنرس، کہ بچے کی لرننگ کیسی ہے، اس کی پرفارمنس کیسی ہے، اور رپورٹنگ بہت ضروری ہے. سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام جو کہ ہم نے ٹیسٹ اور اس کے انٹرپریٹیشن کے متعلق کیا بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اینڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اور ریسورسز یوز کر کے بھی اپنے نالج کو ایکسپینڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.